हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म और दौलत, ये दो चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इनमें इजाफ़ा हो और अल्लाह ताला दौलत भी ज़्यादा दे और इल्म भी ज़्यादा दे, और फिर जितना इल्म मिला है उस पर अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा उसमें रुतबा मिल जाए, मुआश का सिलसिला मिल जाए, और दौलत जितनी है, पैसा जितना थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, उस पर मज़ीद तरक्की हो जाए। अब ये रिज़्क़ में बरकत का कुरानी बेहतरीन वजीफ़ा है। उसकी वजह यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से ये अल्फाज निकले, और इन अल्फाज की तासीर से अल्लाह ने उनकी बादशाहत में, उनके ओहदे में, उनके रिज़्क़ में और उनके इल्म में मज़ीद तरक्की की, और वो और छाते चले गए। आज हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है, जिस बंदे के पास थोड़ा सा इल्म आता है वो मगरूर हो जाता है, वो मुतकब्बिर हो जाता है, वो उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा आ जाती है। या दौलत किसी के पास आती है तो थोड़ा सा पैसा आ जाए, अच्छा घर गाड़ी आ जाए, या उसका कोई अच्छा रुतबा बन जाए, कोई ओहदा मिल जाए, तो उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है और वो और ज़वाल की तरफ जाता है। याद रखिएगा, जब भी इंसान जो है वो मुतकब्बिर होगा या मगरूर होगा इल्म की वजह से या दौलत की वजह से, तो अल्लाह उसे ज़वाल लाजमी देगा। कायनात में जो सबसे पहला अल्लाह की इस कुदरत की बादशाहत में अल्लाह के अर्श के नीचे जो खता गुनाह हुई है, जो सबसे पहला गुनाह है, वो तकब्बुर है। और वो तकब्बुर कोई पैसे का नहीं है। पहला गुनाह इल्म का तकब्बुर है, जो शैतान ने किया। अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। उसने अल्लाह के सामने कह दिया। यानी तकब्बुर एक ऐसी चीज़ है कि इंसान की आंखों को अंधा कर देता है। अब वो आदमी ये नहीं समझता कि मैं तकब्बुर कर रहा हूँ या मेरे अंदर बड़ाई आ रही है या मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। यानी शैतान जैसा, जो उस ज़माने में जब ये जुमला उसने कहा तो वो मुकर्रबीन में था, और वो इतना मुकर्रब था कि फ़रिश्तों को बयान करता था, तदरीस करता था। फ़रिश्ते उसके सामने जिब्राइल मिकाईल जैसे बैठते थे, अब यूं बैठ के उसका बयान सुनते थे। और उसने 14 लाख साल अल्लाह की बंदगी पूरी कायनात में की। लेकिन एक तकब्बुर इल्म का, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार, उसने कहा मैं बेहतर हूँ या अल्लाह, मैं सजदा क्यों करूँ, ये मिट्टी से बना नीचे है, मैं आग हूँ, ऊंचा हूँ, उठता हूँ ऊपर की तरफ, तो मिट्टी हमेशा नीचे गिरती है, आग ऊपर की तरफ उठती है, तो हमारी दोनों में क्या बराबरी हो सकती है। आज लोग ना रिश्ता करते हुए भी तकब्बुर में आ जाते हैं। बहुत से रिश्ता करने वाले जब लड़की को देखने जाते हैं या लड़की वाले लड़के, तो आज हम तो ये हैं, वो ये हैं, अच्छा वो मैं जो है ना, फिर लड़की भी बैठी रहती है, लड़का भी बैठा रहता है, वो रिश्ते होते ही नहीं है। आज इसी तरह जो है और मामलात में थोड़ा पैसा आता है तो तकब्बुर आता है, तकब्बुर और डाउन कर देता है। बहुत से मर्द औरतें, अभी या आप मेरे पास वजीफा लेने आए हैं, आप बैठे हैं, अब देखें ना, इंतजार कर रहे हैं कितनी देर का, और कब तक करेंगे, रात तक यही लोगों का मामला रहेगा सुबह से लेकर। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि वजीफा भी ले लें, जादू या जिन्नात इतने नुकसानदेह नहीं है जितना हमारी मैं, हमारा तकब्बुर, हमारी अना। हम इल्म थोड़ा सा मुतकब्बिर, अच्छा थोड़ा सा जो है रुतबा मिल जाए, सीट पे बिठा दें। अब ये चपरासी जो खड़ा होता है ना पीएन अस्पतालों के, डॉक्टरों के गेटों पे या दफ्तरों में, उसका तकब्बुर आप देखें, उसको थोड़ा सा रुतबा मिला है ना, अब वो पीएन है, कोई तालीम नहीं है, लेकिन उसका गुरूर देखें। और जो अंदर बैठा हुआ है उसका गुरूर कितना ज्यादा है। एक पुलिसमैन जो थाने में खड़ा होता है बाहर, उसके गुरूर का हाल देखें, और जो अंदर बैठा हुआ है उसका गुरूर तो उससे कितना ज्यादा होगा। तो हर जगह ये चीज़ है, इल्मी जगहों पे भी और दुनियावी जगहों पर भी। हमारी अदालतों में चले जाएं, हमारी किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी ऑफिस में, या थोड़ा सा तालीम वाला है उसका, फिर एक बंदे के पास दौलत है तो उसके गुरूर का आलम। तो असल चीज़ क्या है, आप चाहते हैं ना कि आपका इल्म वो और बढ़ जाए और उसका आपको फ़ायदा हो। वो इल्म से मुराद कुरान का इल्म भी है, स्कूलिंग कॉलेज का इल्म भी है, उसे भी इल्म कहते हैं। और इस पे हमारा अभी कुरान पाक की तफसीर का जो हमारी रेगुलर जो चल रही है वो मस्जिद में होती है, उसमें ये पूरी आयत आ चुकी है
کہ ہر علم علم ہے اور اسے قرآن پاک نے اجر کہا ہے، چاہے وہ آپ فزکس، کیمسٹری، کوئی بھی آپ علم حاصل کریں۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دونوں چیزیں دی تھی، نبوت بھی، اور نبوت تو علم ہو گیا، نبوت کے پاس کائنات کا سب سے بڑا علم ہوتا ہے۔ اچھا، ہر نبی دولت مند نہیں ہوتا، نبی غریب بھی رہے، پتھر ہمارے نبی باندھے، اور لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی تھی۔ اگر بادشاہت تو کئی نبیوں کو ملی، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ ایک خاص چیز ملی کہ آپ کو جن و انس پہ حکومت تھی، آپ جنوں کو بھی قابو کرتے تھے، اور آپ پرندے بھی آپ کے تابع، ہوا بھی تابع، یہاں تک کہ آپ سب کی زبانیں بھی جانتے تھے۔ اب یہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا تھا، یہ کہ ساری چیزوں کی زبانیں۔ سلیمان علیہ السلام نے خود اس کا اظہار کیا۔ اچھا، جب آپ کو اللہ علم دے، جب آپ کو دولت دے، تو آپ کو رونا نہیں چاہیے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس کے پاس بہترین ہے، ابھی ایک بندے کے پاس جو ہے نا بائک ہے، بائک ہمارے یہاں زیادہ ہے لوگوں کے پاس، تو اب بائک ہے تو آپ اس سے پوچھیں جی کیسے حالات ہیں، اور جی ہے ہی حالات خراب، بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، یہ بڑی مشکل سے، اتنی مہنگائی ہے۔ اب اس کا ابھی اگر آپ میں سے کسی کو میں کہوں کھڑے ہو کے آپ بتائیے کیسے حالات ہیں آپ کے، تو آپ یہی روئیں گے نا، اور جی بہت پیٹرول۔ اچھا، پیٹرول جب 150 کا تھا پھر بھی اسی طرح گاڑیاں اور بائکیں چل رہی تھیں، اور ابھی اگر اتنے کا ہے تو ابھی بھی ایسے ہی چل رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ موبائل لوگوں کو مہنگے آ گئے، جب 5-6 ہزار روپے کا موبائل ہوتا تھا تو پھر بھی زیادہ تھے، اب اگر 5 لاکھ کا ہے تو پھر بھی زیادہ ہے۔ اللہ دے رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے تو غربت تو نہیں ہے پھر، لیکن رونے کی عادت ہے، یہ عادت ختم کریں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ مخلوق کے سامنے نہ روئیں۔ کس کے سامنے رونا ہے؟ اللہ کے سامنے جس کو رونے کی عادت ہو جائے نا، تو وہ بندہ دنیا میں کبھی مار نہیں کھاتا۔ رونا صرف کس کے سامنے ہے؟ مانگنا کس سے؟ یہ عقیدہ مضبوط کر لیں۔ اب دیکھیے، اچھا گھر بہت اچھا ہے، اپنا گھر ملا ہے، ہر بندے کے پاس کرائے کا گھر چاہے ہے، لیکن گھر میں ہے نا، روڈ پہ جھونپڑی میں تو نہیں رہ رہا، تمبو تو نہیں لگایا ہوا، خیمہ تو نہیں لگایا ہوا۔ اچھا، اب گھر یہاں پہ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے گھر میں رہتے ہیں نا، ہر بندے کے پاس، اب عورتوں کے پاس بھی ادھر ہر کے پاس گھر تو ہے نا، چاہے 1 کمرے کا ہے، 2 کمرے کا ہے، 4 کمرے کا ہے، گھر ہے۔ اللہ نے نعمت دی یا نہیں دی؟ ابھی ماشاءاللہ آپ سب نے کپڑے کتنے اچھے پہنے ہوئے ہیں، کسی کوئی ہے جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں؟ میرے پاس یہاں کبھی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، غریب بہت ہے، روتا ہے آتے، رو رہا ہے لیکن کپڑے پھٹے ہوئے نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کے پیمند لگے ہوتے تھے، حضرت عمر نے 17 ٹاکیاں لگائی ہوئی تھی، بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، تو ایسا کوئی ہے بندہ جس نے یہاں پہ کپڑوں کو 2-4 ٹاکیاں لگائی ہوں؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ اچھا، میں باہر کتنا گھومتا ہوں، میں نے کبھی ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا غریب، ایسا غریب۔ اچھا، ہمارے ملک میں تو ہے ہی نہیں ایسا کوئی غریب۔ اب سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی، علم ملا، دولت ملی، اور جنوں پہ حکومت ملی، اور پرندے ہر مخلوق کی زبان جانتے تھے۔ اللہ نے کہا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اے سلیمان، ہم نے وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کے بعد۔ اچھا، اب جو کسی کا جانشین بن جائے نا، صاحبزادے جو ہوتے ہیں، جو اکثر مالداروں کے بھی جانشین بنتے ہیں، اور علماء کے بھی، اور کسی دنیاوی علم رکھنے والے کے بھی، تو ان کے اندر غرور نہیں آنا چاہیے۔ اکثر صاحبزادوں میں غرور ہوتا ہے، اور وہ بڑی اکڑ کے بات کرتے ہیں۔ میں نے اکثر صاحبزادے دیکھے ہیں یوں ہاتھ بھی اس طرح ملاتے ہیں، یوں کر کے، اور بس یوں کر، گردن اس طرح ہی رہتی ہے، ان کی تربیت ضروری ہے۔ یہ ایسا صاحبزادہ پیغمبر ہے کہ والد اس کا بادشاہ، وہ بھی صاحب معجزات، لوہا ہاتھ میں نرم ہونا۔ جب زبور پڑھتے تھے داؤد علیہ السلام تو پرندے یوں اوپر آ کے سایہ کر لیتے تھے اور جھومتے تھے، وحشی جانور سامنے آ کے یوں مدہوش ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ پہاڑ بھی جھومنے لگتے تھے۔ ایسا ہے کوئی؟ اور اس سے بڑا اور کیا ہوگا معجزہ کہ ان کا بیٹا جانشین بنا۔ وَوَرِثَ، وارث کا لفظ بولا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُود وَقَالَ۔ اچھا، جب وارث بنے تو اب آپ نے کیا کہا؟ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، مجھے اللہ نے مزید جو جانشین، جو وارث باپ سے زیادہ نیکی کی طرف کوشش کرے گا، آگے بڑھنے کی۔ باپ کا رتبہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، چاہے بیٹا کتنا بڑا ہی کیوں نہ بن جائے، لیکن کوشش کرے گا تو اللہ اس سے زیادہ نعمتیں بیٹے کو دے دے گا۔
یہ دنیاوی لحاظ سے بھی دینی لحاظ سے بھی۔ اب یہاں انہوں نے کہا نا اے لوگو یا ایھا، اچھا اظہار کیا نعمت کا، یہ نہیں کہ اوہ جی بس میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، بس تھوڑا بہت گزارا چلتا ہے، یہ باتیں نہیں کیا کریں، بلکہ کہا کریں الحمدللہ میرے اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ یہ جملہ میں جو آخر میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ آپ کی چیزوں میں اضافہ کرے گا۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یوں تقریر کر رہے تھے نا، سب کو بتا رہے تھے علمنا منطق الطیر، مجھے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی زبان بھی سکھا دی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، جو جنوں پہ حکومت، ہواؤں کو میرے تابع کرنا، یہاں تک کہ جو شیاطین تھے نا، جو سرکش قسم کے، وہ بھی آپ کے تابع ہو گئے تھے، جو کسی کے تابع نہیں ہوئے کبھی۔ ایک تو مسلمان جن ہے وہ تو تابع ہو ہی گئے، نبی ہیں آپ، لیکن جو سرکش تھے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا مِن دُونِ ذَلِكَ، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ ان کے لیے یہ جو شیطان قسم کے سرکش ہے نا، دیو قسم کے جن، یہ بھی سمندروں میں غوطے لگا کے موتی لاتے تھے، آپ کو تحفے پیش کرتے تھے خوش کرنے کے لیے کہ اے سلیمان ہم سے راضی ہو جائیں، ہم پہ ایک مرتبہ مسکرا کے ہماری طرف دیکھ لیں، یعنی ڈرتے تھے اتنا، اللہ نے ایسا روب دے دیا تھا۔ اچھا اتنا روب والا نبی ہو کہ شیطان ابلیس کے جو بالکل خاص الخاص شیطان ہیں جن، وہ بھی ان سے ڈرتے ہوں، جن بھی ڈرتے ہوں، اور سارے پرندے بھی ڈرتے ہوں، وحشی جانور بھی ڈرتے ہوں، ہوائیں بھی آپ سے ڈرتی ہوں، اور ہر مخلوق آپ کے تابع ہو جائے، تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ھذا لہو الفضل المبین، دیکھو یہ میرے اللہ کا کھلا ہوا مجھ پر احسان ہے، فضل ہے، یہ میرے پہ انعام ہے، یہ مجھ پر اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی اپنی طرف منسوب نہیں کر رہے، غرور نہیں لا رہے، تکبر نہیں لا رہے، میں نہیں لا رہے، بلکہ کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ اب جب آپ کو کوئی نعمت مل گئی ہے نا، تو آپ اس کے بعد یہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ اس نعمت میں اضافہ کرے گا، آپ کو کوئی مقام دے دے گا، علم ملا ہے، دولت ملی ہے، شہرت ملی ہے، جتنا کچھ ملا ہے، جتنا بھی ملا ہے، اس میں آپ یہ پڑھیں۔ اب ہر بندے کو ایک جیسا نہیں مل سکتا، اللہ کی تقسیم ایسی ہے، کسی کو بہت زیادہ مل جاتا ہے، کسی کو کم، لیکن یاد رکھیے گا کم والا ہمیشہ کم میں نہیں رہتا، زیادہ والا ہمیشہ زیادہ میں۔ آپ ابھی کائنات کا یوں مطالعہ کریں، ہر 20 سال کے بعد یہ دنیا پلٹا کھاتی ہے، اور بہت مالدار غریب نظر آتے ہیں بعد میں، اور بہت غریب مالدار نظر آتے ہیں۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، آپ اپنے آج 20-25 سال پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں، اور آج دیکھیں، تو اگر آپ اس آیت کو پڑھتے رہیں گے نا، یہ جو وظیفہ دے رہا ہوں، تو اللہ آپ کو ڈاؤن نہیں کرے گا، اللہ آپ کو زوال کی طرف لے کے نہیں جائے گا، آپ کو مزید بڑھاتا چلا جائے گا۔ کیوں کہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، اور اللہ کے سامنے شکرانے کے طور پر کہا، اور نعمت کا اظہار کر کے کہا۔ ہمارے ہاں لوگ نعمت چھپا لیتے ہیں، پیسے کو چھپاتے ہیں، اچھا پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن چھوٹی چیز پر گھومتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس یہاں، میرا بہت اچھا، میرے ساتھ اس کا بہت بے تکلفی ہے، میں 20 سال سے ہمارے سے ہر چیز میں مشورہ کرتا ہے، تو گاڑی اس نے اتنی چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے نا، چھوٹی سی گاڑی کہ 40-50 لاکھ کی گاڑی ہے۔ میں اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ وہ بندہ کھرب پتی ہے، ٹھیک ہے، خالی اس کی یہاں پہ جو جگہ ہیں پنڈی کے اندر، میرا خیال ہے وہ ہوں گی کوئی 3-4 ارب روپے کی، یا اس سے بھی زیادہ ہوں گی، اور باہر اور شہروں میں اور ملکوں میں تو گاڑی کتنی 30-40 لاکھ کی۔ تو میں نے اس کو کہا یہ تو آپ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں کہ یہ پرانے سے کپڑے پہن کے پھرتے ہیں اور یہ گاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا نہیں عاجزی میں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ عاجزی نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ آپ کو دے رہا ہے، تو سلیمان پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأُوتِينَا، اور مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ یہ جملہ اظہار کر رہے ہیں نا، اور آپ رو رہے ہیں کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہے نا، علماء جو ہے مساجد والے، مدارس والے، وہ ان کے پاس بہترین بینک بیلنس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پھر بھی فقیر بنا کے رکھتے ہیں کہ جی لوگ فنڈ نہیں دیں گے پھر۔ تو یہ چیز بھی غلط ہے، مانگنا ہم نے کس سے ہے؟ مخلوق سے یقین تو نہیں رکھنا۔ تو اسی طرح ہمارے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، جو ہمارا مڈل کلاس طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو اچھا بناتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں پھر لوگ تعاون ہی نہیں کریں گے،
ہمارا یہ بہت بڑی ناشکری ہے، اس لیے ساری زندگی ترقی نہیں کرتے۔ آپ اپنے آپ کو اچھا بنائیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، پھر لوگ آپ پہ اور اعتماد کریں گے۔ آپ جب اللہ کے ساتھ یقین، اب آپ کہیں بھی دفتر میں کام کر رہے ہیں، کہیں دکان میں کام کر رہے ہیں، کہیں اور، اب آپ کے پاس علم ہے آپ کے پاس، تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ یہ وظیفہ آیت نمبر 16 ہے سورہ نمل کی۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ ہے، سارے پڑھیے، ان ھذا لہو الفضل المبین۔ کتنا مختصر جملہ ہے، پیچھے پوری جو آپ کی دعوت ہے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی، اس کا نچوڑ ہے ایک جملہ۔ یہ سارا فضل جو مجھ پر ہے وہ کس کا ہے؟ اب آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا، آپ اس کے بعد کہیں ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اچھا آپ اپنے جو ہے نا گھر کو دیکھیں، گاڑی کو دیکھیں، موٹر سائیکل کو دیکھیں، اپنے کاروبار کو دیکھیں، نوکری کو دیکھیں، جب آپ کی نظر پڑے وہاں پہنچیں تو آپ فوراً ایک بار کہہ دیں ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اولاد کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، خاوند کو بیوی دیکھیں، اچھا بچوں کو دیکھیں، جب آپ یہ پڑھیں گے اللہ اس فضل میں اور اضافہ کرے گا، اور راحت آپ کو دے گا، اور ترقی دے گا۔ پھر جس کے پاس علم ہے، دولت ہے، کوئی بھی ہنر ہے، کوئی پیسہ ہے، اور وہ چاہتا ہے بڑے، تو روزانہ اس جملے کو 70 بار پڑھا کرے۔ صبح پڑھ کے نکل جائے دعا کر کے، اللہ سارا دن فضل کی بارش کرے گا۔ اچھا یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ رزق کو بھی فضل قرآن میں کہتے ہیں، علم کو بھی فضل کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیتوں میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے تو فضل آپ کو ملے گا، علم کے ساتھ بھی، دولت کے ساتھ بھی، رزق کے ساتھ بھی، ہر حکومت کے ساتھ بھی، اور چاہے وہ لسان کا ہو، زبان کا، جیسے کوئی لینگویج کورس ہے، آپ لینگویج کورس کر رہے ہیں تو آپ اس وظیفے کو 70 بار پڑھیں روز، آپ کو اس میں بھی سہولت ہو جائے گی۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں 70 بار روز پڑھیں اس کو۔ آپ جو ہے نوکری کی تلاش کر رہے ہیں 70 بار روز پڑھیں۔ آپ ترقی چاہتے ہیں 70 بار روز پڑھیں۔ اس وظیفے کو اپنا زندگی کا جز بنا لیں، پڑھتے رہا کریں، زیادہ پڑھیں کم پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی تعداد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی اللہ سے تعلق کا اور اپنی جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے شکر کا اظہار آپ اس سے کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔